Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our superior online classes. Initially, you were having lectures on LMS, but this time we welcome you on the platform at the platform of Superior College, Mayawali. Well, this time we are going to start our play number 3, third play, because because of smart syllabus we have now only 2 plays, second and the third. Second was Visit to a Small Planet, and third one is The Oyster and the Pearl by विलियम सॉरन. तो ये है हमारा थर्ड प्ले, द ऑयस्टर एंड द पर्ल. स्टूडेंट्स, ऑयस्टर इज bivalve mollusks. Bivalve mollusks. Bivalve, BIVOLVE. बाय 2 होते हैं और वॉल आप यूज़ करते रहते हैं साइंस में. mollusks. So mollusks is some kind of sea creature. तो इसे हम उर्दू में सीप कहते हैं, ऑयस्टर सीप कहते हैं, सदफ कहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में इसको सी फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑयस्टर्स आर ईटन. इवन ऑयस्टर्स जो हैं, सिपियाँ जो हैं, इनको खाया भी जाता है. लेकिन हमारे यहाँ ये जिस वजह से फेमस हैं, कॉमन हैं, इनके हम लोग बड़ी ब्यूटीफाइड होते हैं, ज्वेलरी में यूज़ कर लेते हैं. इनके जो शेल्स होते हैं या फिर की चेन के तौर पर यूज़ कर लेते हैं. और कहा जाता है कि इसमें पर्ल भी हो सकता है. एंड द पर्ल मीन जेम, GEM, जेम, मोती. और ये इट्स एज इम्पॉर्टेंट, एज वैल्यूएबल, एज प्रेशियस एज अ डायमंड. तो यहाँ पे लिटरली तो ये मीनिंग है सीप और मोती, लेकिन फिगरेटिवली जो मीनिंग है वो ये है कि देयर इज समथिंग and it has great worth. Now in this play, what is the importance of the oyster? There is a character, he is an innocent young boy. He needs money. He finds an oyster at beach. उसे साहिल समुंदर पे एक oyster मिलती है. So this oyster is his hope. ये उसकी उम्मीद है कि वो इसको सेल करेगा, इससे जो मनी मिलेगी, जो उसका पर्ल होगा, दैट विल बी प्रेशियस, बड़ा कीमती होगा. उससे वो कुछ डॉलर्स ले लेगा, ठीक है, और वो उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा. वो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी इनोसेंट होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी. सो दिस इज द टाइटल, द ऑयस्टर एंड द पर्ल. नाउ द प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट इज विलियम सॉरन. William Sarwan was an American novelist, playwright and short story writer. So William Sarwan belongs to America. He was a short story writer, he was a novelist, he was a playwright, he was a dramatist. Playwright से मेरा मीनिंग जो है वो ड्रामेटिस्ट है, जो ड्रामा लिखता है. He was born in August 31, 1908 and he died on 18th of May 1981. ये इनका लाइफ स्पैन है. He had won many prizes regarding his literary achievement. Now this particular play is a sentimental comedy. Now remember students, your first play, A Visit to a Small Planet, was a fantasy. तो वो एक फिक्टिशियस स्टोरी थी, फैब्रिकेटेड बनाई गई थी.
وہ ایک من گھڑت کہانی تھی لیکن اس کا ایک لیسن تھا. اس طرح یہ جو پلے ہے ہمارا پرٹیکولر پلے تھرڈ ون اٹس a sentimental comedy. Now comedy mean funny, fun, humor, or sentimental having passions, having sentiments, having feelings, جس میں جذبات ہوں تو وہ کیا ہے سینٹیمنٹل ہے. اب دو ایسپیکٹس ہیں اس کے. سینٹیمنٹل پیشنیٹ, there may be our deep feelings for somebody, maybe tears may float in our eyes, ہماری آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں. Comedy, we start laughing, we start smiling, تو ہمیں کہہ کے آ سکتے ہیں, ہم خوش ہو سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ دو ایسپیکٹس ہیں سینٹیمنٹل کامیڈی. This trend of sentimental comedy basically started in 18th century. تو سینٹیمنٹل کامیڈی کا ریلیشن شپ جو ہے, بلونگنگ جو ہے, وہ 18th century سے ہے. These plays aimed tears rather than laughters. تو ان پلیز کا جو ایم تھا, آبجیکٹ تھا, پرپز تھا, وہ ٹیئرز تھے بجائے لافٹرز کے. لیکن ساتھ ساتھ لافٹرز بھی اس میں ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ کیا ہے سینٹیمنٹل کامیڈی ہے. اور الٹیمیٹلی اس کا جو اینڈ تھا وہ کریکشن تھی, وہ ریکٹیفیکیشن تھی, وہ انسان کی اصلاح تھی. تو اس میں کامن کریکٹرز ہوتے ہیں, ان کے کامن سے پرابلمز ہوتے ہیں, اور ان کی پرابلمز کا بڑے ایک سمپل وے میں ایک سولوشن لایا جاتا ہے. تو یہ ہے تھرڈ پلے دی آسٹر اینڈ دا پرل کا لٹریری ایسپیکٹ کہ یہ سینٹیمنٹل کامیڈی ہے. Now, in order to understand this play, it's very important to have a quick glimpse of its characters. First of all, there is Harry Van Dawson. He is one of the major characters of this play. The play starts with the introduction, with the presence of this character, and even the play ends with the presence of this character, Harry Van Dawson. Who is he? He is a barber. تو باربر سلون پہ ہوتا ہے, بیوٹی سلون پہ ہوتا ہے. He has hair cut, he gives services regarding hair cut, shave, etc. تو یہ حجام ہے, ہمارے یہاں اسے نائی کہہ دیتے ہیں. تو باربر ہے. Who is he? Harry Van Dawson. Clay Larrabee, a boy on Saturday. تو another very important character ہے, بڑا ینگ کیریکٹر, بڑا چھوٹا سا, بڑا معصوم سا, بڑا وٹی, سمجھدار, اور وہ ہے کلے لاربی. A boy on Saturday. A boy on Saturday mean کہ he works in the barber shop on Saturday because Saturday is a weekend. تو ویکینڈ پہ باربر شاپ پہ بزنس کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے یہ بوائے جاتا ہے, ورک کرتا ہے, اور کس کو اسسٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ہیری وین ڈاسن کو, جو کہ باربر ہے, اس باربر شاپ کا اونر ہے. ویوین میکوچن, a new school teacher. تو ویوین میکوچن ایک اسکول ٹیچر ہیں, who has recently joined a school in this town where Harry Van Dawson lives. باربر جو ہے وہ جس گاؤں میں رہتا ہے, اس گاؤں میں ایک نئی ٹیچر آئی ہیں whose name is ویوین میکوچن. اب اس کا اسپیلنگ تھوڑا سا آپ کو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, کنفیوز کر سکتا ہے, تو اس کو ہم میمورائز کر لیتے ہیں بڑے ایزیلی. ویوین کا اسپیلنگ ایزی ہے, میک کو یاد رکھنا ایزی ہے, ایم کیپٹل سی اسمال. نیکسٹ تھوڑا سا ایشو بن سکتا ہے, تو آئی گیو یو اے ویری امپورٹنٹ یوزفل ٹپ. کٹ, سی یو ٹی, چی, سی ایچ ای, آن, او این. تو آپ یوں یاد رکھ سکتے ہو میکوچن کو کہ میک اور اس کے بعد کٹ,
چی آن. اس طرح اگر آپ اس کو 3 سلیبل میں بریک کر لیں, کٹ, چی اور پھر آن, تو اس کو یاد رکھنا ایزی ہوگا, پیپر میں آپ مسٹیک سے بچ جائیں گے. ویوین میکارتھر. So she was a school teacher. She would have a problem in the beginning of getting adjusted at the town. Secondly, she would disagree with Harry's philosophy. وہ جو باربر ہے اس کی philosophy سے وہ disagree کرے گی. بڑا ایک ماڈرن سا, ایک ڈفرینٹ سا کریکٹر ہوگا. Man, a writer. He is really a great philanthrope. ہیومن لور, جو مین کائنڈ کو لو کرتا ہے, انسان دوست ہے. رائٹر ہے تو ہی از ان سرچ آف اے اسٹوری. ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو دیٹ ٹاؤن, ہی از ناٹ اے لوکل پرسن, ہی از آؤٹ سائڈر. تو وہ ہالی ووڈ جا رہا تھا. ہالی ووڈ کا نیم آپ نے سنا ہوگا, امریکہ میں ایک سٹی ہے اور یہ بڑا مشہور ہے فلم انڈسٹری کے لیے. وہاں جا رہا تھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے باربر شاپ پہ. تو یہ رائٹر ہے آ مین. کلارک لارابی, کلیز فادر. وہ جو کلے ہے نا, ہو ورکس آن سیٹرڈے, ہو ہیلپس ہیری, تو اس کے فادر کا نیم جو ہے وہ کیا ہے, کلارک لارابی. مین آ رائٹر, اس کا ہم آلریڈی انٹروڈکشن دے چکے ہیں. رکسانا لارابی, کلیز سسٹر. تو کلے کی سسٹر جو ہے وہ رکسانا لارابی ہے. اس کا مائنر سا رول ہے گریلے. کلیز پیل. پیل مین بڈی, BUDDY, بڈی. پیل فرینڈ, چم, CHUM. تو گریلے جو ہے وہ کلے کا فرینڈ ہے. جج ایپل گارتھ بیچ کامر. بیچ کامر, کامر مین ہو کلیکٹس تھنگس. تو بیچ کی یہ نیچر ہے کہ اٹ واشز اوے سم ٹائمس سم تھنگس آن اٹس سائڈ, آن اٹس بیچ. تو یہ کامن ہے کہ سمندر جو ہوتا ہے وہ اپنے کنارے پہ واش اوے کرتا ہے, چیزوں کو پھینکتا ہے, واش اوے سائڈ پہ پھینک کر دیتا ہے. تو کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ وہاں جا کے چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں, تو وہ کیا کہلاتا ہے, بیچ کامر. تو جج ایپل گارتھ جو ہے وہ بھی کیا ہے, بیچ کامر ہے. یہ ایکچوئل میں جج نہیں تھا, اس کا بس نیم پڑ گیا تھا جج. اس نے ایک موقع پہ تھوڑی سی ججمنٹ کی تھی, وہیں سے اس کا نام پڑ گیا جج. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پرٹیکولرلی ولیجز میں بڑا کامن ہوتا ہے کہ سم ٹائم کی چھوٹی سی وجہ سے اس کو نام دے دیا جاتا ہے, وہ اس کا پیٹ ورڈ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس کا ریئل نیم دنیا بھول جاتی ہے, وہی اس کا نیم بن جاتا ہے جج. جیسے ہمارے یہاں سم ٹائم کسی کو ماما کہہ دیتے ہیں, بڑے چھوٹے اس کو ماما کہہ رہے ہیں, اب یہ نہیں پتا کہ ماما جی کا, ماما صاحب کا اصل نام کیا ہے, تو وہی اس کا نام پڑ جاتا ہے. نیکسٹ ہے وازک. وازک اے واچ ریپیئرر. تو یہ ایک واچ ریپیئرر ہے اور اس کو بلایا جائے گا کہ وہ آسٹر کو اوپن کرے تاکہ اس کے اندر جو پرل اگر ہے تو وہ ڈیمیج نہ ہو. تو اس لیے اس کا یہ انٹری ہوگی. The oyster and the pearl. Let's start its scene. A scene is very important to understand the whole play. جتنا بھی پلے ہوتا ہے اس کا ٹائم کیا ہے, اس کی سیٹنگ کہاں ہے, کوئی گاؤں ہے, شہر ہے, کسی کا گھر ہے, کوئی شاپ ہے, تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سمجھنا. ہیری وینڈوسنز باربر شاپ in OK by the sea, California, population 909. ہیری وینڈوسن آپ جانتے ہیں باربر ہے, اپوسٹروفی ہے, ڈوسنز باربر شاپ in OK by the sea. Very interesting to see what is OK by the sea. It's a town. It's a town. ویری انٹرسٹنگ ٹو سی اسٹوڈینٹس. اگر آپ دیکھیں تو اس کا ٹائٹل بھی بڑا ڈفرینس ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, اوکے بائی دا سی. تو کہتے ہیں کہ اوکے جو ہے وہ آل کریکٹ کی ماڈیفائڈ فارم ہے, جو بدلتے بدلتے اب ہمارے تک یہ کیا بن کے رہ گیا, اوکے. تو اوکے بائی دا سی. تو بائی دا سی سمندر کے ساتھ,
okay mean where everything is all correct, where there is no tension, no problem. تو یہ اس گاؤں کا مزاج تھا کہ اتنا وہاں کمپٹیشن نہیں تھا، لوگ اتنے میٹیریلسٹک نہیں تھے کبھی. تو اس وقت سے اس گاؤں کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ اوکے بائی دا سی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں، ٹرینڈز بدلتے ہیں، ضروریات بدلتی ہیں، تو لوگ تھوڑا سا ایوریشس گریڈی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ینگ جنریشن کو دیکھیے گا اور پاسٹ جنریشن میں دیکھیے گا تو تھوڑا سا آپ کو پھر آگے پلے کے اندر زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن گاؤں کا کیا نام ہے؟ اوکے بائی دا سی. کیلیفورنیا امریکن اسٹیٹ ہے، پاپولیشن 909. یہ کوڈ ہے، اس جگہ کا کوڈ ہے 909. The sign on the window says sign board، جیسے کوئی نیم پلیٹ ہو، ٹھیک ہے، دکان کے اوپر سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ شاپ وغیرہ کا نیم، پروپرائٹر کا نیم وغیرہ ہوتا ہے، شاپ کیپر کا. سے یہاں سیز ہونا چاہیے کیونکہ سائن سنگولر ہے. سیز ریٹن، اس پہ لکھا ہے ہیری، ہیپی نہیں ہے سوری، ہیری وینڈورسن باربر. تو HARRY، ہیری وینڈورسن باربر، باربر کا نیم ہے. اٹس این اولڈ فیشن شاپ، اولڈ فیشن، آؤٹ ڈیٹڈ اولڈ فیشن شاپ. کراؤڈیڈ ود اسٹف not usually found in the barber shop. Harry himself, for instance. Oh my God, what a great fun humor. پرانے طرز کی دکان ہے، crowded with, full of, replete with, teamed with, TEAMED, teamed with, fraught with, FRAUGHT, fraught with, stuff articles, things، چیزوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. not usually, normally, oftenly found in a barber shop. عام طور پر یہ چیزیں باربر شاپ کا حصہ نہیں ہوتی. ہیری himself, for instance، مثال کے طور پر ہیری خود. oh God، تو مطلب یہ ہے کہ ہیری by look, by appearance جو ہے وہ باربر نہیں لگتا. تو دوسری چیزوں کی طرح ہیری بھی وہاں مس فٹ لگتا ہے. وہ چیزیں یہاں کیوں پڑی ہیں، باربر شاپ میں تو نہیں ہوتی، اس طرح ہیری بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ بائی چانس آ گیا. He has never been known to put on a barber's white jacket or to work without a hat of some sort, some sort on his head. A stovepipe, a derby, or a western, a Homburg, a skull shop, a beret, or a straw. As if putting on these various hats somewhat expressed the quality of his soul or suggested the range of it. Well, he has never been known to put on a barber's white jacket. کبھی نہیں پتہ چلا، کبھی نہیں معلوم کہ اس نے کوئی باربرز والی وائٹ جیکٹ پہنی ہو. اب اسٹوڈنٹ کبھی جو باربرز ہوتے تھے وہ بڑے فارمل ہوتے تھے، اپنے پراپر یونیفارم میں ہوتے تھے. ان کی یونیفارم کا حصہ تھا وائٹ جیکٹ. ایون سب کانٹیننٹ میں ہمارے ہاں بھی ایسا کبھی تھا. تو وہ وائٹ جیکٹ نہیں پہنتا تھا، حالانکہ باقی سارے پہنتے تھے. اور ٹو ورک وداؤٹ اے ہیڈ اور سم سارٹ آن ہز ہیڈ، یا یہ نہیں ہوا کہ کبھی اس نے کوئی ہیٹ نہ پہنا ہو. اب باقی جو باربرز تھے وہ ہیٹس نہیں پہنتے تھے، ہیری صاحب پہنتے ہیں. تو اس لیے ہیری بڑا ایک ڈفرینٹ باربر ہے، اس لیے اس دکان میں مس فٹ لگتا ہے. اسٹوو پائپ، تو اسٹوو پائپ جو ہے اٹس اے کائنڈ آف ہیٹ، یہ ہیٹ کی قسم ہے. ڈربی، تو اچھا اسٹوو پائپ جو ہے ویسے تو نا این انسٹرومنٹ دیٹ پرووائڈس ہیٹ، تو کوئی ایسا انسٹرومنٹ جو ہیٹ پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ مطلب نہیں ہے، یہاں یہ ہیٹ کی ایک کائنڈ ہے، قسم. نیکسٹ ہے جی
اسٹوو پائپ کے بعد ڈربی. تو ڈربی باؤلر ہیٹ. تو جیسے مخصوص انگریز جو ہیں وہ ایک مخصوص قسم کے ہیٹ پہنتے ہیں, یہ بھی ایک کائنڈ ہے ہیٹ کی, ڈربی. اور اس کے بعد ویسٹرن مغربی طرز کا ہومبرگ, یہ بھی ہیٹ کی کائنڈ ہے. اسکل کیپ ایک انگلش کائنڈ آف انگلش کیپ, یہ بھی انگریز معاشرے کا ایک مخصوص قسم کا ہیٹ ہے جو سر کے ساتھ بالکل ٹائٹ ہو کے لگ جاتا ہے. اسکل کیپ. بیرٹ. تو بیرٹ بھی کائنڈ آف ہیٹ ہے. اور اسٹرا یا تنکوں کا بنا ہوا ہیٹ, یہ ہمارے ہاں بھی سمر میں موسم گرما میں کبھی کبھی لوگ جو ہے وہ تنکوں کا بنا ہیٹ پہن لیتے ہیں. اسٹرا. اب دیکھیں اس کے پاس کتنی ورائٹی ہے ہیٹس کی, کتنے ڈفرینٹ قسم کے اس کے پاس ہیٹس ہیں. ایز اف پوٹنگ putting on these various hats somewhat to some extent expressed the quality of his soul. جیسے کسی قسم کے ہیٹ پہننے سے اس کی وہ جو اسپرچل کوالٹی ہے, اس کا جو مائنڈ ہے وہ ایکسپریس ہوتا ہو, اس کا پتہ چلتا ہو. اور سجیسٹڈ دا رینج آف اٹ, رینج ورائٹی, یا یہ سجیسٹ کرتا ہو, یہ بتانا چاہتا ہو کہ اس کے پاس اتنے ڈفرینٹ ہیٹس ہیں. لاسٹ پہ دو باتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن بتاتے چلوں کہ یا تو وہ ہیٹ اس لیے پہننا چاہتا تھا کہ اس سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا تھا, یا پھر یہ کہ اس کے پاس اتنے ورائٹی میں ہیٹس موجود ہیں. آن دا والز shelves are many odds and ends, some apparently washed up by the sea, which is a block down the street. Abalone and other shells, rocks, pieces of driftwood, a life jacket, rope, sea plants. دیواروں پہ اور شیلفز پہ. شیلفز جو ہوتی ہیں وہ کارنسز ہوتی ہیں, CORNICES, کارنس, CORNICE, سنگولر ہوتا ہے صاحب, ایسے ایڈ کر لیں. کارنس آپ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, ہمارے دیہاتوں میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ ایسے کنس کہتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, لوگ اس کو ہمارے ہاں کنس کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ کیا ہے, کارنس ہے. تو یہ دیوار پہ ایک اسٹینڈ سا بنا ہوتا ہے سیمنٹڈ یا ووڈن, تو اس کے اوپر چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اپیرنٹلی shelves, cornices or many odds and ends, mixed things, ملی جلی چیزیں. Some apparently washed up, obviously washed up, thrown by the sea. بظاہر لگتا ہے کہ سمندر نے یہ چیزیں اپنے کنارے پہ پھینکی تھیں, مختلف قسم کی چیزیں, odds and ends مختلف قسم کی, وہ والز پہ پڑی ہیں, شیلفز پہ پڑی ہیں. which is a block down the street. block small distance, جو گلی سے آگے تھوڑے سے فاصلے پہ وہ سمندر موجود ہے. Abalone, it's a kind of fish, مچھلی کی قسم, abalone مچھلی, and other shells اور کچھ دوسرے shells, rocks چٹانی, پتھر, pieces of driftwood. ڈرفٹ ووڈ تو ہر طرح کی تیرتی ہے, لیکن یہ ایک پرٹیکولر ووڈ ہوتی ہے اور اس کے پیسز سے بنے ہوتے ہیں. یہ فشر مین جو ہے وہ اپنی اسٹرنگ کے ساتھ یوز کرتا ہے, ڈوری کے ساتھ باندھ لیتا ہے, اور یہ پانی کی سطح کے اوپر ووڈ ہوتی ہے, اور جب فش پکڑی جاتی ہے تو اس کی اب نارمل موومنٹ ہوتی ہے اس ڈرفٹ ووڈ کی, اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ دا فش ہیز بین کاٹ. لائف جیکٹ, تو دوسری طرح پھر بتاتا چلوں, پیسز آف ڈرفٹ ووڈ یہ ایک طرح کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں. لائف جیکٹ, تو سمندر پہ جانا ہے, کبھی لہریں تیز ہو سکتی ہیں, تو لائف جیکٹ بھی موجود ہے, تیراکی کے دوران جان بچانے والی جیکٹ. روپ ہے, رسی ہے, سی پلانٹس ہیں. اب دیکھیں نا, یہ آڈز اینڈ اینڈز ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ ہیری کی نیچر ہے کہ ونس اے پک تھنگ ریمینز دیئر آلویز, کبھی کبھار کی اٹھائی گئی چیزیں پھر وہ اس کی دکان میں پڑی رہتی ہیں. There is one old fashioned chair, outdated, تو پرانے طرز کی ایک کرسی بھی وہاں کھڑی ہے.
سین ہمارا جاری ہے، ذرا غور سے سنتے رہیں، سمجھتے رہیں ذرا سین کو. ہیری کی شاپ کا آئیڈیا لیں، ویژولائز کریں، فینٹیسائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ خود وہاں موجود ہیں. وین دا پلے بگنس ہیری از سیٹڈ ان دا چیئر، کرسی پہ بیٹھا ہے. A boy of 9 or 10 named Clay Larrabee is giving him a haircut. تو 9-10 سال کا ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کا نیم ہے کلے لاربی، وہ اس کی ہیئر کٹ کر رہا ہے. You know, Clay is a boy who comes on every Saturday to help Harry. This time Harry is alone, so that is why he is giving him a haircut. Harry is reading a book, one of many in the shop. Sorry, یہ shop نہیں ہے, shop. Oh my God, is there something wonderful, surprising, eye-opening? Yes. تو barbers seldom read books, لیکن یہ صاحب جو ہے وہ ہیئر کٹ بھی کرا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کتاب بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو he is fond of book reading. Harry is reading a book, one of many in the shop. تو many in the shop شو کر رہا ہے کہ he was a strong reader. تو اس کی دکان میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے اس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے. Now here starts the text of the play. Clay, well, I did what you told me, Mr. Van Dossen. جو آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا. What you told me, what you directed me. I hope it's all right. All right. Okay. Everything is fine. I'm no barber, though. اگرچہ میں کوئی پراپر باربر نہیں ہوں. He begins to comb the hair. Comb یہاں پہ verb بنا ہے. To comb, to plus first form infinitive ہوتا ہے. To کے بعد صرف first form لگ سکتی ہے. He begins to comb the hair. وہ اس کے بالوں میں کنگھی شروع کرتا ہے، اس کے بالوں کو کنگھی کرنا شروع کرتا ہے. Harry, you just gave me a haircut, didn't you? آپ نے بس ہیئر کٹ ہی کی ہے نا، کیا نہیں کی؟ Clay, I don't know what you'd call it. مجھے نہیں پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہیں گے. میرے اس کام کو ہیئر کٹ کہیں گے بھی یا نہیں؟ ویسے بھی کیا ضرورت ہے، ہیری صاحب تو ہر وقت اپنے ساتھ پہ ہیٹ ہی اوڑے رکھتے ہیں، پہنے رکھتے ہیں. You want to look at it in the mirror? کیا آپ اسے آئینے میں دیکھنا چاہیں گے؟ He holds out a small mirror. Oh, what's there critically کیچ کرے نا چیزوں کو. My God. تو شاپ میں جو کلائنٹ آ کے بیٹھتا ہے ہیئر کٹ کے لیے، شیپ کے لیے، اس کے سامنے کوئی پراپر مرر بھی نہیں ہے. تبھی تو he holds out a small mirror، تھماتا ہے، holds out gives، وہ اس کو ایک چھوٹا سا مرر تھماتا ہے جیسے جیب سے نکال کے اس نے دیا ہوگا. تو اٹ مینس اٹ واز این آؤٹ ڈیٹڈ شاپ، پرانے طرز کی دکان تھی جہاں پہ آئینہ بھی نہیں. ہیری، نو تھینکس، آئی ریمبر دا لاسٹ ون. وہ مجھے لاسٹ ہیئر کٹ یاد ہے. اچھا، یہاں پہ آپ دو میننگ ڈرائیو کر سکتے ہو، اٹس اپ ٹو یو. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے لاسٹ کٹ بھی یاد ہے، وہ ریزنیبل تھی، اچھی تھی. اور دوسرا ذرا فنی وے میں جائیں تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے لاسٹ ٹائم کی ہیئر کٹ بھی یاد ہے جب تم نے ستیہ ناش کر دی تھی. تو کیا خیال ہے اس میں سے کون سا آئیڈیا ٹھیک ہے؟ جی ڈیفینیٹلی وہ کہہ رہے ہیں نہیں لاسٹ ٹائم بھی تم نے ریزنیبل کٹ کی تھی، نو پرابلم. Clay, I guess I'll never be a barber. Guess, predict, think, surmise. کہتا ہے میرا خیال ہے میں کبھی باربر نہیں بن سکتا. اچھا، یہاں پہ 9 to 10 year old kid ہے، اس کا یہ کہنا ہے. تو اگر دیکھتے ہیں ہیری اس کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے یا انکریج کرتا ہے، انکریج کرتا ہے یا ڈسکریج کرتا ہے. ہیری، مے بی ناٹ، ہو سکتا ہے نہ بن سکو. آن دی ادر ہینڈ یو مے ٹرن آؤٹ ٹو بی دا ون مین ہڈن اوے ان دا جنک آف دا ورلڈ who will bring merriment to the tired old human heart. On the other hand, on the other side, you may turn out become to be the one man hidden away, concealed.
hidden, concealed in the junk, a large number of the world. دنیا میں بے شمار لوگوں میں چھپا ایک ایسا شخص بن جاؤ who will bring merriment, joy, felicity, pleasure to the tired, exhausted old human heart. جو ایک بوڑھے تھکے ہارے دل کے لیے خوشی کا باعث بن سکے. Now, is there encouragement or he discourages him? Great encouragement, great idea. دیکھو, he is a different barber. وہ ٹیپیکل باربر ہوتا تو شاید اس کو اور زیادہ مایوس کر کے اس کے آنسو آنا شروع کرتے. دوسری جانب ہو سکتا ہے تم اس دنیا میں بہت سارے چھپے لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو تھکے ہارے بوڑھے دلوں کے لیے خوشی کا باعث بن سکے. تھوڑا سا آپ بعد میں سمجھیں گے اس کی جو پلے کی جو سچویشن ہے ریگارڈنگ ہز پیرنٹس, وہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. تو وہ چاہتے ہیں ہیری کہ وہ ان کے لیے خوشی کا باعث بنے, جو اب اس کے والدین جو اب پریشان ہیں. پلے ہو می, تو ہی از اسٹنڈ, حیران رہ جاتا ہے. کون؟ میں. ہیری, وائی ناٹ, کیوں نہیں. So we stop here. I hope you will have understood the idea, the topic, the writer, the scene, the initial story. Thanks a lot. Allah Hafiz.